बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप 7 से 8। नाज़रीन, चीफ जस्टिस की तकरीर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट मामला आईनी बेंच का सरबराह होगा, जो कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तय करना है। आज स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से एक ख़त लिखा गया जुडिशल कमीशन को, जिसमें नेशनल असम्बली से 2 नाम भेज दिए गए। उमर अयूब का नाम है और शेख आफ्ताब, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, उनका नाम है। फिर सेनेट की जानिब से जो 2 नाम भेजे गए हैं, इनमें फारूक एच नाइक साहब का नाम है, जो कि पीपल्स पार्टी से हैं, और शिबली फराज, जो कि पीटीआई से हैं। ये 4 नाम जो हैं वो जुडिशल जो कमीशन है उसको जा चुके हैं। अब जुडिशल कमीशन का इजलास अगले हफ्ते में मुतवक्की है और फैसला किया जाएगा कि आईनी बेंच को कौन हेड कर रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब से अपना हल्फ उठाया, हम ये देख रहे हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौर में जो फैसले लिए गए थे उनको रिवर्स किया जा रहा है। चाहे वो जजेस कमेटी का मामला हो, जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मुनीब को हटा दिया था, जिसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी में बैठने से माजरत कर ली थी। अब हम ये देख रहे हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने ओथ के बाद सबसे पहला ऑर्डर जो जारी किया वो इन दोनों की कमेटी में वापसी थी। फिर उससे अगला इकदाम जो उठाया गया वो ARD कमेटी, जो कि मामलात के तनाज़े, जो मुख्तलिफ तनाज़ात होते हैं उनके हल के लिए होती है, उस कमेटी में जो है जस्टिस मंसूर की दोबारा वापसी हुई। जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौर में जस्टिस मंसूर को उस कमेटी से निकाल दिया गया था। उस कमेटी के 2 रुकन जस्टिस आयशा और जस्टिस शाहिद वहीद हैं। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट मामला जो सिविल जज साहबान हैं, जो कि रिसर्चर के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काम करते हैं, जस्टिस मंसूर के साथ वो काम कर रहे थे, उनसे पूछे बगैर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उनको जो है वापस भेज दिया था। आज जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो दोबारा उनको बुला रहे हैं, यानी तीनों इकदाम जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौर में किए गए थे वो ख़त्म कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस ने अपनी सिमत का तयन कर लिया है। ख़ुसूसन चीफ जस्टिस की जो पहली तकरीर थी उसमें जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर, यानी मुकन्ना और अदलिया की अलग अलग पावर्स हैं और कोई किसी की पावर में जो है इंटरफेयर नहीं करेगा, इस हवाले से कहा गया और उन्होंने कहा कि हम इस बात को इंश्योर करेंगे। वकला साथ में हमें जो है वो सरगर्म नज़र आ रहे हैं और आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई वकला की, जिसमें वो एक तहरीक के हवाले से बात कर रहे हैं कि वो तहरीक जो है वो लॉन्च करेंगे, लॉयर्स मूवमेंट। और 26वीं आईनी तरमीम को आज दोबारा से जो है हामिद खान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया है। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रियासत अली आज़ाद साहब, सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, हमें ज्वाइन किया है। हाफिज़ एहसान खोकर साहब ने माहिर कानून है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी साकिब बशीर साहब, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। इनके फ़ैसले जस्टिस काजी फाइज ईसा के फ़ैसलों की नफ़ी कर रहे हैं और तमाम फ़ैसले जो अब तक इक़दामात ले चुके हैं वो तो सारे उसमें जस्टिस मंसूर पेश हमें नज़र आ रहे हैं। डू यू थिंक कि जस्टिस याहिया अफरीदी के ये जो फ़ैसले हैं ये महज सिर्फ एक ऑप्टिक्स हैं, या जस्टिस याहिया अफरीदी अदलिया में वाकई यूनिटी चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो जस्टिस फाइज ईसा और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा था उनमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क था। जब वो जस्टिस फाइज ईसा थे तो उन्होंने 2 जजमेंट्स, बड़ी मशहूर ज़माना उनकी बड़ी मशहूर जजमेंट है। एक क्वेटा सानिया की जिस पे उन्होंने कमीशन रिपोर्ट दी थी, और दूसरी फैज़ाबाद धरना। तो हमने भी ये समझा था कि ये आइन और कानून और रूल ऑफ लॉ को आप होल्ड करेंगे, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है उसको बिल्कुल ये आगे लेके चलेंगे। लेकिन जब वो चीफ़ जस्टिस बने तो वो बिल्कुल इंटायरली वो एक नए चीफ़ जस्टिस की सूरत में जब सामने आए तो हमें तफुज़ात का इज़हार हुआ, और उसमें उनकी बहुत सारी जजमेंट्स हैं। जैसे आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कमेटी का जिक्र किया, बिल्कुल उन्होंने वो जब उन्होंने 63A के तहत वो सुना था, उन्होंने वो कमेटी गलत बनाई थी। फिर उसके बाद उन्होंने वो बेंच भी लाजमी बात है। फिर उसके बाद जो फैसला आया, अभी तो आपने 2-3 बातों का जिक्र किया अपने इंट्रो में कि उन्होंने मंसूर अली शाह साहब को कमेटी में भी वापस कर दिया, वो जो रिसर्चर थे उनको भी वो उन्होंने वापस बुलवा लिया, एक बाकी उसका भी आपने जिक्र किया। तो ये तो अभी इब्तदाई इश्क है, आगे आगे देखिए होता है क्या। सवाल ये पैदा होता है कि मुझे एज ए बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, चूँकि मैं उनके सामने मोहतरम याहिया अफरीदी साहब के पास पेश भी होने का इत्तेफाक हुआ है, केसेस में मैं पेश होता रहा हूँ, वो बहुत प्रोफेशनल, बड़े अपराइट और बड़े इंटेग्रिटी वाले जज हैं। और इसमें जैसे उन्होंने अपनी तकरीर में कहा था ना, ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का, सेपरेशन ऑफ पावर का, और इसको इंश्योर किया जाएगा, तो आपको सुप्रीम कोर्ट से उनके इक़दामात से ये नज़र भी आएगा। आज ही मीटिंग का आपने जिक्र किया, बिल्कुल उसमें
तमाम पाकिस्तान से इलेक्टेड नुमाइंदे और बार काउंसिल के मेंबरान, वाइस चेयरमैन बार काउंसिल्स और साबका जो लीडर थे जो वकला तहरीक में भी थे, आज वो वहाँ पे मौजूद थे और मैं भी वहाँ पे मौजूद था। चूँकि आपके साथ कमिटमेंट थी तो मुझे आना पड़ा। अभी तक वो मीटिंग जारी, उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आएगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आगे वो बताएंगे कि लाए अमल क्या होगा। लेकिन ये तय हो गया कि तहरीक भी चलेगी, 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ भी चलेगी और जो 27वीं प्रपोज्ड अमेंडमेंट है उसको भी अपोज करेंगे। उसके लिए हमने ये वहाँ पे तय किया कि स्टूडेंट्स, तलबा, ताजर, डॉक्टर सबको इनवाइट किया जाएगा। ये अपार्ट फ्राम पॉलिटिकल पार्टीज़ एफिलिएशन होगी, ये अपार्ट फ्राम जो हमारे सियासी वकला के ग्रुप्स हैं उससे बालातर होगी। ये सिर्फ प्योरली एक इससे पहले भी हामिद खान साहब ने मुख्तलिफ ऐलानात किए लेकिन उसमें हमने मोमेंटम नहीं देखा। ये मैं सवाल जो है आपसे बाद में करूंगा, लेकिन पहले हाफिज हसान खोखर की जानिब चलते हैं। हाफिज साहब, जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौर में फैसले हुए थे वो तो सर एक एक करके रिवर्स हो रहे हैं। हुकूमत ने बड़ी उम्मीदें लगाई थी, जस्टिस याहिया अफरीदी को लाए थे और जस्टिस मंसूर को साइडलाइन किया था क्योंकि हुकूमत ये चाहती थी कि जो फैसले जस्टिस मंसूर से एक्सपेक्टेड हैं, हुकूमत में एक परसेप्शन बना हुआ था जो कि राना सनाउल्लाह साहब भी ये कहते हैं कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये कुछ करेंगे। तो अब जस्टिस याहिया अफरीदी के फैसले वही पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करते हुए नजर नहीं आ रहे आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंबर, आपका शुक्रिया। पहली तो बात यह है कि जिन 3 फैसलों का आपने जिक्र किया है वो प्योरली इंटरनल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले हैं और उनका किसी भी कॉन्टेक्स्ट है जो एक्सटर्नल अफेयर्स है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है उसका कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा इस परसेप्शन को क्रिएट करना कि जी चीफ जस्टिस आए हैं और वो चीज़ें रिवर्स कर रहे हैं और उससे गवर्नमेंट या किसी और जो सेगमेंट है उसको उसका इफेक्ट आएगा, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हर चीफ जस्टिस जो आता है वो इंटरनली एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले करता है और उसके बाद जो दूसरा आता है उसको एक्सटर्नली जो है वो अगर वो चाहे तो वो उन चीज़ों को यानी कि रजिस्ट्रार दूसरे बाहर से ले सकता है, लेकिन वो अमूमन जो है वो इंटरनली जो चीज़ें वो फैसला करते हैं उसके मुताबिक चलता है। लिहाजा ये परसेप्शन क्रिएट करना कि शायद गवर्नमेंट की बड़ी डिमांड है या किसी और की चीज़ इसका था, उनका परसेप्शन जो है वो किसी और तरफ जा रहा है, तो मेरा ख्याल है कि ऐसी बात नहीं है। अब दूसरा उस चीज़ की तरफ है जो आपने दूसरा इम्पोर्टेंट किया है, वो ये है कि इस तरमीम के अंदर 2 बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। एक है पाकिस्तान का पार्लियामेंट और दूसरा है उसके अंदर पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट, जो कि ये दोनों अमेंडमेंट्स जो हैं वो स्पेसिफिक पार्लियामेंट रिलेटेड है और स्पेसिफिक पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। अब दोनों अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने भी इन सारी अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट किया, जितनी भी क्लॉजेज आई हैं, आर्टिकल 175A से लेके और आगे जाके आर्टिकल 202A जो जुडिशरी की हद तक है, चाहे उसके अंदर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिकॉम्पोजिशन है, चाहे उसके अंदर जाके जजेस की अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है, चाहे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जो अभी बनने जा रहे हैं वो एरिया है या हाई कोर्ट के अंदर जा रहे हैं। और इसी तरह ये है कि पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे उन्होंने इस प्रोसेस के अंदर हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उनकी कॉन्करेंस थी इस सारे प्रोसेस के अंदर जो अमेंडमेंट्स आई हैं। और उसके बाद जो एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जो आउटकम है उन दोनों हिस्सों के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। चाहे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का प्रोसेस था, उसके अंदर भी उन्होंने नॉमिनेशंस दी, स्पीकर ने नॉमिनेशंस को एक्सेप्ट किया, नोटिफाई किया, और अब भी जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसके अंदर उन्होंने अपने सेनेट से और नेशनल असेंबली से अपनी नॉमिनेशंस भिजवाई हैं और स्पीकर ने रजिस्ट्रार ऑफिस को भिजवा दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। अब अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है कंबर, वो ये है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है उस कमीशन के अंदर बैठ के फैसले क्या करती है और वो फैसले जो है वो डेफिनेटली उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल इम्पैक्ट उसके अंदर आएगा। अब ये कह देना कि हर बात के अंदर हम इस चीज को नहीं मानते, ये कॉन्स्टिट्यूशन या ट्राइकोटमी या सेपरेशन ऑफ पावर है, तो मेरा ये ख्याल ये है कि हमें थोड़ा सा इसको जो है और तरीके से देख लेना चाहिए कि अगर पाकिस्तान के उस चीफ जस्टिस की बुनियाद के ऊपर जिसके ऊपर सारी मूवमेंट शुरू की गई थी कि शायद उसको सेंट्रिक करके ये चीजें बेनिफिशियल होंगी, अगर वो इस वक्त सीन से नहीं है, वो यहाँ से चला गया है और नया जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान आया है उसको सारे पाकिस्तान के लॉयर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, जर्नलिस्ट सारे ऐसे हैं कि जो उसकी ए पॉलिटिकल होना, उसकी कॉम्पिटेंसी का होना, उसका एक अच्छा एनवायरनमेंट का होना, वेल बिहेव करना,
کسی بھی جگہ ایکسیڈ آف اتھارٹی کا نہ کرنا یا اپنے کولیگز کو ساتھ لے کے چلنا, جس کے اندر آپ نے بہت سارے فیصلوں کا دیا. میرا خیال ہے کہ وہ بھی ایک ریفلیکٹ اس چیز کے اندر کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے سارے ججز کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں اور کوئی ایسی چیز پرسپشن نہیں دینا چاہتے کہ جس سے یہ لگے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کمر ڈیوائیڈڈ ہے. تو اگر اس انوائرمنٹ کے اس بورڈ کے اندر پاکستان کی سپریم کورٹ جا رہی ہے تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ ہمیں ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے, اور جو چیزیں وہ ہمیں ایکسپیکٹ یہ کرنا چاہیے کہ وہ پاکستان کے آئین اور قانون کے نیچے رہ کے فیصلہ کریں گے, اور ہمیں اپنی پالیٹکس کو پاکستان کی سپریم کورٹ کے پریمیسز سے باہر رکھنا چاہیے. اس کو اندر جانے کا جو نقصان 14-15 سال سے اس ملک کو ہوا ہے اسے ہمیں اس کو بچانا چاہیے. نہیں تو ہوگا وہ جو ایک مٹیریل چل رہا ہے پاکستان کی سپریم کورٹ کا اینٹی ججز جو ہے, اگر آپ نے اس نیریٹو کو سٹارٹ کر دیا تو ایک اچھا انوائرمنٹ جو کریٹ ہوا ہے میرا خیال ہے وہ ڈسٹروائے ہو جائے. ثاقب بشیر صاحب, جسٹس یحییٰ افریدی اب جو چیف جسٹس ہیں ان پر تمام لوگوں کا, تمام سٹیک ہولڈرز کا اعتماد ہے. رائٹ ناؤ آپ یہ سمجھتے ہیں سب سے بڑا ٹاسک جو جسٹس یحییٰ افریدی کے پاس تھا کہ عدلیہ میں ایک جو ڈیوائیڈ ہے اس کو تمام ججز کو یونائٹ کیا جائے, اس کے لیے کچھ اقدامات ہمیں نظر بھی آ رہے ہیں. ڈو یو تھنک کہ وہ جو ڈیوائیڈ ہے آپس میں خلیج ہے وہ پوری ہو سکے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عدلیہ کا چہرہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چھوڑ کے گئے ہیں وہ ہمارا فرض ہے کہ ہم عوام کو بتائیں کہ یہ وہ اقدامات تھے جن میں انہوں نے سہولت کاری کی حکومت کی, وہ آئینی ترامیم کی شکل میں ہو, وہ کسی خاص پولیٹیکل پارٹی کی مخالفت کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں ہو یا اپنے ججز کو ٹارگٹ کرنے کی صورت میں ہو, وہ ہمیں بالکل بتانا چاہیے عوام کو. یہ بالکل چھپانے والی بات نہیں ہے. دوسری بات, حکومت جو ہے پورا زور لگا رہی ہے, یہ تقریباً 22 یا 23 اکتوبر کو نامزدگی ہوئی تھی جسٹس یحییٰ افریدی کی, اور اس میں آپ نے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کو ریجیکٹ کیا. مطلب میں ریجیکٹ لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ اتنے کمپیٹنٹ جج تھے, آپ نے ان کو ریجیکٹ کیا, اور اس کے بعد رانا ثناءاللہ صاحب ٹی وی میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ جسٹس منیب اور جسٹس منصور تو متنازع ہو چکے ہیں, ان کو تو آئینی بینچ میں نہیں آنا چاہیے. تو کیا ہمیں یہ بیٹھ کے یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ یہ کیسی مطلب حکومت کیا چاہ رہی ہے کہ وہ اپنی مرضی کا جج لگائے گا, اپنی مرضی کی چیف جسٹس لگائے گا, اپنی مرضی کے بینچ بنائیں گے اور اپنی مرضی کی وہ کوئی دکان ہے کہ جناب وہ ہر چیز جو ہے وہ اپنی مرضی کی رکھیں گے. وہ ایک انڈیپینڈنٹ ایک آئینی ادارہ ہے, ٹھیک ہے نا, اس کا ایک پورا سٹرکچر ہے. اس کو آپ جس طرح آئینی 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے اس کو وائلیٹ کرنے کی کوشش کی, یہ چیز عوام کو پتہ چلنی چاہیے. اب جو جسٹس یحییٰ افریدی نے جو اقدامات کر رہے ہیں یہ بنیادی طور پر حکومت نے جن کو ریجیکٹ کیا ہے وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں. مطلب وہ کہہ رہے ہیں جسٹس منصور علی شاہ کے بنائے ہوئے جو میکانزم ہے کہ کیسے ہم نے کیسز کے جو کیسز پڑے ہوئے ہیں پینڈنسی کیسے ختم کرنی ہے اس کے میکانزم کے مطابق چلیں گے. فل کورٹ اس کے ساتھ کھڑی ہوئی. پھر اے ڈی آر کی جو کمیٹی ہے اس کمیٹی میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بغیر کسی وجہ کے نکالا. کیوں نکالا بھائی؟ صرف اس وجہ سے نکالا کہ 12 جولائی کے فیصلے میں وہ جو ہے وہ میجارٹی میں چلے گئے اور جناب جو ہے وہ 2 ججز ایک جج کے ساتھ رہ گئے. صرف اس لیے نکالا. اور اے ڈی آر کا جو کانسیپٹ ہے کہ جو تنازعات کا جو حل ہے, یہ پینڈنسی ختم کرنے کا ایک طریقہ وہ اے ڈی آر بھی ہے جو جسٹس منصور علی شاہ جس پہ بہت زیادہ کام کیا ان کو بھی نکال کر دیا گیا تھا. پھر 12 جولائی کے بعد یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ ریسرچر واپس کیوں آئے, کیوں لیے گئے تھے. اچانک ایک دن پتا چلتا ہے کہ جسٹس پتہ نہیں 5 سال ہو گئے تھے تو پروبیشن وہ آئے ہوئے تھے یہاں پہ, ان کو کوئی چھیڑ نہیں رہا تھا اور ان کو ہم نے واپس بھیجا ہے. بعد میں وضاحتیں دیتے رہے ہیں. لیکن 12 جولائی کا فیصلہ لکھا جا رہا تھا, تفصیلی فیصلہ. اس فیصلے کے دوران اچانک پتا چلتا ہے کہ ان کے ریسرچر کو لاہور ہائی کورٹ واپس بھیج دیا گیا ہے. تو یہ جو ایکٹ تھا یہ کسی طور پہ بھی درست نہیں تھا. ایک بات. دوسری بات, متعلقہ جج کو بتانا ضروری ہے کہ آپ کا جو ریسرچر ہے اس کا ٹائم پیریڈ پورا ہو گیا ہے, اب ہم اس کو واپس بھیج رہے ہیں. بے شک آپ وہی کرتے جو آپ نے کرنا تھا. مخصوص نشستوں کے کیس میں جو ہے وہ ریسرچر بڑے کارآمد تھے. جو ریسرچر والی بات ہے, جیسے یحییٰ افریدی آئے ہیں انہوں نے اس کو ریورس کیا ہے. اس کے بڑے مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو بھی اقدامات تھے وہ ریورس کیے جا رہے ہیں. اس کے اثرات ہیں کہ وہ درست نہیں تھے اور اب جسٹس یحییٰ افریدی وہ درست کر رہے ہیں. آخری بات, صرف حکومت کو یہ چاہیے کہ آپ نے ججز کی تعداد بڑھانی ہے, آپ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آرڈیننس کو ترمیم بل کی صورت میں لانا ہے, تو جسٹس یحییٰ افریدی سے مشاورت کریں,
اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ میں نہیں ہے بلکہ جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ہم ہوگا. اگلے سیگمنٹ میں یہی ڈسکس کریں گے کہ حکومت چاہ رہی ہے کہ ججز کی تعداد کو 25 کیا جائے. اب یہ تعداد بڑھائی کیوں جا رہی ہے, اس کے پیچھے کہانی کیا ہے, یہ آپ کو بتاتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. کہیں مت جائیے گا. ناظرین, کل قانون اور انصاف کی کمیٹی نے جو ہے یہ بل منظور کر لیا کہ 25 ججز ہوں گے. 25 ججز کی آخر کیوں ضرورت پیش آئی, تو کمیٹی میں کافی چیزیں ڈسکس ہوئیں, جس میں ایک چیز یہ تھی کہ 60,000 پینڈنسی ہے کیسز کی. لیکن حکومت کا اس کے پیچھے اصل ہدف کیا ہے؟ کیا صرف یہ پینڈنسی کو کم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے, یا پھر ججز کی تعداد بڑھا کے ایکویشن کہیں پہ بیلنس کرتی ہیں؟ ریاست صاحب, آپ سے پتہ کروں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ججز کی تعداد کیوں بڑھائی جا رہی ہے؟ دیکھیں, میں اس میں زیدی صاحب 2 باتیں عرض کروں گا. اگر آپ نے ججز کی تعداد بڑھانی ہے تو کیا آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے پوچھا ہے کہ آپ کو مزید ججز چاہیے؟ انہوں نے جیسے بینچز کانسٹیٹیوٹ کر دیے ہیں. یہ آپ بھی حافظ صاحب کی میں بات سن رہا تھا, بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی ہے کہ جی یہ ان کا ایڈمنسٹریٹو کام ہے. اگر ان کا یہ ایڈمنسٹریٹو کام ہے تو آپ نے پہلے پریکٹسنگ پروسیجر ایکٹ دے دیا, پھر آپ نے آرڈیننس دے دیا, اب ترمیمی آرڈیننس دے رہے ہیں. اگر ایڈمنسٹریٹو کام ہے تو پھر چیف جسٹس کو کرنے دیں, اور آرڈیننس کو بھی یہ ایکٹ بنا رہے ہیں, اس کو چھوڑ دیں. اگر سپریم کورٹ کی آپ کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ میں انٹرفیرنس ہے, تو کیا پارلیمنٹ کو حق ہے کہ وہ عدلیہ میں انٹرفیرنس کرے؟ نہیں. آپ انڈیا کی میں مثال دیتا ہوں, 1 ارب 20 یا 25 کروڑ ان کی آبادی. سپریم کورٹ کے ججز ان کے 31 یا 32 ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ. اور یہاں پہ اگر 17 ججز یہ آؤٹ پٹ آپ کو دے دے, وہ جو پینڈنسی ہے, کیا مجھے بتائیں, یہاں پہ 60,000 کی پینڈنسی ہے, ڈسٹرکٹ کورٹس کے اندر 25 سے 30 لاکھ کیسز ہے, آپ نے وہاں تعداد بڑھائی. ہائی کورٹس کے اندر 42 ججز کی کمی آپ نے وہاں بڑھائی. آپ کو سپریم کورٹ جہاں پہ صرف غریبوں کا کوئی کیس پہنچتے ہی نہیں, وہ ہائی کورٹ سے تھک ہار کے بیچارے, کسی کو ریلیف مل جاتا ہے, کسی کو نہیں, وہاں پہ یہ ایشو ہی نہیں, اور وہاں پہ بڑھا رہے. اس کی ریزن زیدی صاحب ریزن یہ اس میں کہ پہلے حکومت نے کہا کہ 23 کر رہے ہیں 17 سے, اب انہوں نے کہا 25. اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ اب وہ چونکہ میجارٹی میں وہ ججز ہیں, آپ اس چیز کو بیلنس کرنے کے لیے کہ اگر فل کورٹ ریفرنس ہو تو ہماری میجارٹی ہو وہاں پہ, اور وہ کیسز جو فل کورٹ میں جائیں اس کو ہم ٹیکل کر سکیں, یہ بیلنس پہ مبنی. اور اگلی بات آخری, آپ کا یہ ملک برداشت کر سکتا ہے 25 ججز کے گورنمنٹ ٹیکس چکر پہ جو بوجھ ہوگا, گورنمنٹ ٹیکس چکر پہ بہت ذرا ہم آپ ہی نہیں ججز سے 12 لاکھ روپے اگر جسٹس سے پوچھے, اگر وہ یہ ڈیلیور کرتا ہے تو کوئی ضرورت نہیں آپ کو. احسان صاحب, ایک تو ججز کو کیوں بڑھایا جا رہا ہے؟ نیشنل ایکسچیکر پہ بوجھ ہے, اور امپریشن یہ ہے کہ جو حکومت ہے وہ چونکہ اب آئینی کیسز آئیں گے یا فل کورٹ بنائی جاتی ہے, تو اس میں حکومت چاہتی ہے کہ اپنی تعداد کو بڑھایا جائے, جو اس کی سائیڈ لیں, کیونکہ جوڈیشل کمیشن نے اپوائنٹ کرنا ہے, اور جوڈیشل کمیشن میں بظاہر دیکھیں تو اکثریت ہمیں حکومت کی نظر آتی ہے. دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی لائر موومنٹ چلائی جائے گی اور اس لائر موومنٹ کے نتائج بھی آئیں گے؟ اچھا قمر, ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے اندر 97 کے اندر 17 ججز کی اسٹرینتھ جو ہے وہ پارلیمنٹ نے فکس کی, اور اس وقت بھی 17 سے لے کے 25 تک کا ایک بل آیا تھا, لیکن فائنلی جب آپ نے اسے طے کیا پارلیمنٹ نے تو اس کے اندر 17 ججز گئی, اور اس وقت پاکستان کی پاپولیشن جو تھی وہ 131 ملین تھی. اب پاکستان کی پاپولیشن جو ہے وہ 225 ملین ہے, اور 97 کے اندر پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر پینڈنسی جو تھی وہ ہاف تھی, جو آج تقریباً 60,000 کے قریب پہنچ چکی ہے. دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ ہمارا 2 نیبرنگ کنٹریز ہیں, ایک سری لنکا ہے جس کی آبادی جو ہے وہ 21 ملین ہے, اور اس کے اندر اس وقت 17 ججز سپریم کورٹ کے کام کر رہے ہیں. دوسرا آپ کے ساؤتھ ایشیا کے اندر نیپال ہے, نیپال کی جو آبادی ہے
وہ 30 ملین ہے اور وہاں پہ 21 ججز پاکستان ان کی سپریم کورٹ کے اندر کام کر رہے ہیں. اب ایگزامپل جو ہے وہ دی جاتی ہے انڈیا کی جب ایگزامپل پریزیڈنٹ آف ان کا انڈیا اپوائنٹ کرتا ہے ججز کا, اور وہاں پہ ٹرائکاٹمی آف پاور یا سپریشن آف پاور پرنسپل جو وائلیٹ نہیں ہوتا, تو پھر اس چیز کو بھی ابھی مان لینا چاہیے کہ انڈین اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ ساری کی ساری ٹھیک ہیں, اور اسی کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے 1973 میں بھی انڈوس کیا اور آج بھی کیا ہے. اب انڈیا کے اندر 2019 کے اندر امینڈمنٹ آئی تھی اور انہوں نے وہاں کے اوپر جو تھا وہ 31 سے 34 جج جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے کر دیے. تو ہر کنٹری کے اپنے ڈائنامکس ہے, اس کے مطابق ہوتا ہے چیز. سر آپ ہائی کورٹ اور سول کورٹ کے ججز بڑھانے پہ بھی بات کریں نا, وہاں کے عام لوگوں کے جہاں پہ کیسز آتے ہیں. اچھا, ابھی کمبر یہ ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے 10 سیٹس جو ہیں وہ آپ کی کے ہائی کورٹس کی بڑھائی ہیں, اور 5 سیٹس جو ہیں وہ آپ کی بلوچستان کی بڑھائی ہیں. تقریباً 1.5 ماہ پہلے آپ ساروں نے اخبار میں پڑھا ہوگا, چونکہ ہائی کورٹس کے لیے اس وقت کوئی ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں ہے تو پریزیڈنٹ آف پاکستان کی کمپیٹنسی. بالکل آپ کی بات مناسب یہ ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر ججز بڑھنے چاہیے. پاکستان کے ہائی کورٹس, اب آپ دیکھیں پنجاب جو ہے اس کی آبادی تقریباً 13 کروڑ کے قریب ہے اور اس کے اندر 24 سیٹس آپ کی خالی ہیں, 60 آپ کی اسٹرینتھ ہے. کیا 36 سیٹ سے آپ پورے صوبے کی لیٹیگیشن کو چلا سکتے ہیں؟ نہیں چلا سکتے. اس کے لیے بھی آپ کو سیٹس جو ہیں وہ ڈبل کرنی چاہیے. 100 سیٹس جو ہے وہ آپ کی ہائی کورٹ کے اندر ہونی چاہیے. اسی طرح سندھ ہائی کورٹ کی سیٹ بڑھنی چاہیے. صرف اس چیز پہ کرٹیسزم کرنا کہ جی اگر کوئی کام کیا جا رہا ہے تو اس سے ہر شے جو ہے وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری سے اٹیچ کر دینا, سپریشن آف پاور سے اٹیچ کر دینا, ٹرائکاٹمی آف پاور سے اٹیچ کر دینا. تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اپنا نیریٹو جو ہے وہ اگر جینون جو ایشوز ہیں ان پہ لے جایا جائے تو پھر اس کے اندر ایک نہیں تو کھوکر صاحب یہ بیسک پرنسپلز نہیں ہیں, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, ٹرائکاٹمی آف پاور. بالکل بیسک پرنسپل. کیا ججز کی تعداد بڑھانا کمر جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی وائلیشن ہے؟ آپ بتائیں نا, وائلیشن ہے. کوئی ڈسپینسیشن آف جسٹس کے اندر اگر آپ سر میلافائڈ انٹینشن بڑی میٹر کرتی ہے سر. یہاں تو آپ یہ کر دینا, یہاں تو کمبر آپ یہ کر دیں مخصوص نشستوں کا فیصلہ فل کورٹ نہیں سن سکتا. سنگل جج سنے گا, بات سمجھ میں آ گئی. جب آپ کا ہر کیس جو ہے وہ 2 ممبرز بینچ یا 3 ممبرز بینچ یا بعض دفعہ 5 ممبرز بینچ یا 7 ممبرز بینچ یا فل کورٹ پہ چلا جاتا ہے. ابھی ہمارے دوست کہہ رہے جی فل کورٹ 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں بٹھائے, وہ بھی اگر 26 پہ ساری فل کورٹ بیٹھ گئی تو آپ پھر وہی چاہ رہے ہیں جو پاکستان کے عام آدمی کا حال ہو. تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ لارجر سکوپ کے اندر جانا چاہیے اور پرسنالٹی سے نکل آنا چاہیے. میں جو ہے ثاقب بشیر صاحب سے جانوں گا کہ کیا یہ صرف اس وجہ سے نہیں بڑھایا جا رہا کہ یہ جو ججز ہیں ان کو تعداد بڑھا کے فل کورٹ ہوگا تو حکومت کی سائیڈ لینے والے ججز زیادہ ہو جائیں گے؟ نہیں, جو گورنمنٹ ہے اس کا تو مقصد ہی صرف یہی ہے کہ فیصلے ہمارے حق میں آئیں اور ہمارے مخالفین کے خلاف آئیں. سمپل ان کا سادہ سا کہ ہمیں بالکل چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے, وہاں ہم اتنا بندوبست کر لیں. اب 26ویں یعنی ترمیم کو اٹھائیں, آپ آئینی بینچز کو اٹھائیں, آپ چیف جسٹس کی تعیناتی میں بھی ان کا تو مقصد یہی تھا. آگے بے شک سینیریو تبدیل ہو جائے. اب جو بات آپ نے کی جو ججز کی تعداد بڑھانے, سب سے پہلے جسٹس یحییٰ آفریدی سے پوچھنا چاہیے. اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نہیں ہے کہ جو اندر جو ہے وہ خاموش رہیں گے یا ان کو پتہ ہوگا کہ حکومت کیا کر رہی ہے اور وہ جو آپ نے چلانا ہے وہ چلتا رہے گا, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. تو یہ ان کو سے پوچھنا چاہیے. وہ ایک میکانزم بنا رہے ہیں, ہائی کورٹس کو بھی کہہ رہے ہیں, سپریم کورٹ میں بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پینڈنسی ختم کرنی ہے. وہ جو سپریم کورٹ ہے یا ججز ہے اس کو متحد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے بڑا کلیئر میسج دیا کہ ہم کسی کی ڈومین میں جا کر مداخلت کریں گے نہیں اور نہ ہماری ڈومین میں کوئی مداخلت کرے. یہ میں ان کی وہ جو سپیچ تھی, وہ جو اختیارات کی تقسیم, اس کا بڑا سمپل اور سادہ سا مطلب یہ ہے کہ اس لیے جو جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں وہ جہاں پہ آپ کو دیں گے سپیس, وہ اپنی سپیس کی آپ کو نہیں لینے دیں گے. اس لیے حکومت کو اس کو مد نظر رکھ کر چلنا چاہیے. اور میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح انہوں نے ایک طریقہ کار وضع کیا ہے کہ 28 اکتوبر کو ایک فل کورٹ ہوئی اور اب 2 دسمبر کو ہونی ہے, تو 28 سے 2 دسمبر تک کیا کیا ججز نے, کتنے کیسز نمٹائے اور اس میں کہاں کہاں بہتری کی ضرورت ہے, وہ دوبارہ سے دیکھیں. جو 12-14 کیسز لگ رہے تھے قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں, وہ اب 30 سکے کے قریب لگ رہے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کو آن بورڈ رکھ کر اب آگے چلیں. ٹھیک ہو گیا, ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جاتے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. آپ کہیں مت جائیے گا.
ویلکم بیک ناظرین. جو 26ویں آئینی امینڈمنٹ ہے اس کو چیلنج کرنے کے لیے اس ٹائم 3 درخواستیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو پینڈنگ ہیں ان کے حوالے سے ایک آئینی بینچ بنایا جائے گا جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے بعد. جو اس میں فیصلہ ہوگا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس کے بعد جو چیزیں چلیں گی آگے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہائی کورٹ کی میں بھی یہ پیٹیشن آئی اور انہوں نے یہ ٹیک اپ کر لیا. آپ کو پتہ ہے جب ہائی کورٹ میں معاملہ ٹیک اپ ہو پینڈنگ پہ ہو تو سپریم کورٹ یا تو اس کا ریکارڈ منگا لیتی یا اس معاملے پہ آگے نہیں جاتی. تو ڈو یو تھنک کہ یہ ہائی کورٹ کے اختیارات کے مطابق انہوں نے ٹیک اپ کیا ہے؟ اس میں تو ساری بات ہی سپریم کورٹ کی ہے. نہیں زین صاحب، اس میں جو وائریز آف دی کانسٹیٹیوشن یا ایکٹ ہے وہ کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ہائی کورٹ کے پاس بھی اور سپریم کورٹ کے پاس بھی دونوں جگہ پہ وہ سنا جا سکتا ہے، اس پہ کوئی بار نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حافظ صاحب فرما رہے تھے فل کورٹ پہ وہ کر رہے تھے کہ جی یہ کر رہے ہیں تو یہ تو پھر وہی صورتحال ہو جائے گی. دیکھیں ایک تو آپشن چیف جسٹس کے پاس آنا چاہیے، کیا وہ اپنے ورکنگ آورز بڑھا سکتے ہیں؟ یہ بھی ان کے پاس آپشن ہے. وہ جو فل کورٹ سنیں گے وہ جو روٹین کے کیسز سننے کے بعد اس بینچ کو ٹیک اپ کر سکتے ہیں. اگر لیٹ سپوز 1 بجے کورٹ ختم ہو جاتی ہے تو وہ 2 بجے ٹیک اپ کر کے تو 5 بجے تک سنا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے ایک سچویشن کریٹ کی جا سکتی ہے، اس کے لیے مینجمنٹ کی جا سکتی ہے. یہ تو چیف جسٹس کے پاس اختیار ہے نا. لیکن آپ یہ کہیں کہ اس گراؤنڈ پہ کہ اس کو سنا ہی نہیں جا سکتا چونکہ وہ روٹین خراب ہو جائے گی، باقی کیسز ڈسٹرب ہوں گے، تو اس کے لیے دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے تو جو آپ نے ابھی جوڈیشل کمیشن بنایا ہے اس میں 13 جج ہونے چاہیے. آپ کے تو اس امینڈمنٹ کے اندر وہ انوملی ہے کہ آپ نے وہ 13واں جج رکھا ہی نہیں ہے. آپ نے نوٹیفیکیشن چیف جسٹس کے حوالے سے کہا ہے کہ 15 دن پہلے ہوا کرے گا، لیکن اس دفعہ 3 دن پہلے ہوگا. آپ اس کمیشن میں بھی یہ اس طرح کی چیز لے آتے. یہ تو آپ نے چونکہ جلدی میں اتنی کہ قیامت آ رہی ہے بسترے باندھ لو اور چل پڑو اور یہ وہ آپ نے کر دی اور جلدی میں آپ نے اتنے بلنڈر مار دیے. اب اگر اس کو سنا جائے گا تو سپریم کورٹ سائڈ پہ ہی سنا جائے گا. اس کی ریزن ایک ہے کہ اگر آپ ابھی تو کانسٹیٹیوشن بینچ ہے ہی نہیں، اس کا پریزائڈنگ جج ہے ہی نہیں ہے، اور اگر یہ وہاں جائے بھی تو نہیں سنا جا سکتا چونکہ وہ بینچ اس ایکٹ کی کریشن ہے، اس امینڈمنٹ کی کریشن ہے. نو ون کین بی اے جج فار ہز اون کاز. تو اگر سنا جائے گا تو سپریم کورٹ کی سائڈ پہ جوڈیشل سائڈ پہ سنا جائے گا اور فل کورٹ اس کو ڈیسائیڈ کرے گی. اگر وہ اس میں آتا ہے کہ وہ کسی آرٹیکل سے سپریشن آف پاور سے، ٹائکاٹمی آف پاور سے یا کانسٹیٹیوشن اینڈ فنڈامنٹل رائٹ سے ریپگنٹ ہے تو سپریم کورٹ وائی ناٹ اس کو سٹرائک ڈاؤن کر سکتی. ثاقب بشیر صاحب، ہمارے پاس اگزامپل موجود ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ملٹری کوڈز کے حوالے سے جو ایک فیصلہ لکھا تھا اس میں انہوں نے آئینی امینڈمنٹ کو اڑا دیا تھا. یہ الگ بات ہے وہ اپنے دور میں کیا اقدامات کرتے رہے ہیں، اس آرڈیننس کے خلاف، آرڈیننس جو آتے تھے ان کے خلاف پہلے بولتے رہے اور اس کے بعد اسی کا استعمال کیا. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، کیا اس کو آئینی امینڈمنٹ کو فل کورٹ سنے گا یا پھر وہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ جو 5 یا 7 ججز پہ مشتمل ہوں گا وہ سنیں گے؟ آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے اور کیا یہ 26ویں آئینی ترمیم اڑائی جا سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے دیکھنا ہے اور اسے دیکھنا چاہیے. اب کون سا بینچ سنے گا؟ اب فرض کریں کہ جو ہم لا آف لینڈ جو ہے وہ اب 26ویں آئینی ترمیم آ چکی ہے، کانسٹیٹیوشنل میٹرز جانے ہیں آئینی بینچز میں. اب آئینی بینچ 5 ججز کا بنتا ہے، 7 کا بنتا ہے. اب آئینی بینچز کون بنائے گا؟ یا اس قسم کے جو آئینی معاملات آئے ہیں ان پہ آئینی بینچز کون بنائے گا؟ پہلے 3 سینئر جج جو آئینی بینچز میں ہوں گے، اگر وہ جسٹس امین ہوتے ہیں یا کوئی اور ہوتے ہیں 2، مطلب یہ 3 بنائیں گے اور وہ خود بینیفیشری ہیں انہی آئینی ترامیم کے. آئینی بینچز کا ہیڈ یا آئینی بینچز کی کمیٹی وہ ایک الگ اس کی پہچان ہے، وہ الگ رول بنا سکتی ہے، الگ جو ہے وہ اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے چیزیں طے کر سکتی ہے. تو جب خود وہ بینیفیشری ہیں جو ویسے روٹین میں نہیں ہو سکتے تھے تو وہ کیسے بنا سکیں گے بینچ؟ اس کا حل بڑا سادہ اور سمپل سا نظر آتا ہے. وہ یہ ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے اس کے سامنے یہ معاملہ جائے. جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے جہاں پہ آئینی بینچز بنانے ہیں وہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوا آئین میں کہ وہ فل کورٹ کو آئینی بینچ ڈکلیئر نہیں کر سکتا. فل کورٹ اس کو دیکھے گی. اس کی وجہ ہے نا جسٹس یحییٰ افریدی چیف جسٹس بنے ہیں 3رے نمبر سے، وہ اس کے جو ہے وہ بینیفیشری ہوئے. جسٹس جو منصور علی شاہ ہیں، جسٹس منیب، وہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ان کا ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں اگر سٹرائک ڈاؤن ہو وہ بن جائیں. جسٹس امین اگر بنتے ہیں آئینی بینچز کی ہیڈ،
ان کا وہ بینیفیشری ہوئے یا کوئی اور 2 ججز ہوں گے وہ بھی بینیفیشری ہوئے. تو آپ اگر 5 یا 7 ججوں کو بٹھا دیں گے اس میں سے 5 بینیفیشری ہوئے تو وہ کیسے سوچ سکیں گے؟ اس کا حل یہی ہے یہ معاملہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے پاس جائے, وہ فل کورٹ سپریم کورٹ کی جو 16-17 ججز ہیں ان کو فل کورٹ کو آئینی بینچ ڈکلیئر کریں اور وہ پھر اس کو دیکھیں, اس کو ایگزامن کریں. اس کو ایگزامن کیے بغیر یہ معاملات آگے نہیں بڑھیں گے. جو وکلا تحریک کی بات ریاست علی اعزاز صاحب نے کی تھی وہ بہت امپورٹنٹ ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ پریشر بڑھے گا, وہ اسی لیے وکلا تحریک شروع ہو رہی ہے کہ آئینی ترامیم کو سپریم کورٹ دیکھے. جب دیکھے گی تو جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں بڑی کرسٹل کلیئر ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ حکومت گھس گئی ہے, تو وہ پھر سوال احسان کھوکر صاحب آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ جو سینئر پیونے جج ہیں وہ تو جسٹس منصور علی شاہ ہیں اور ان کی کمیٹی میں واپسی, ان کے جو 3-4 ڈیسیجن لیے گئے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے, پھر اب جوڈیشل کمیشن میں بھی وہ بیٹھیں گے. تو حکومت کا تو یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جسٹس امین الدین خان صاحب یا پھر اس کے نیچے جو سینیورٹی پہ جج ہیں ان کو لایا جائے گا اور وہ بن جائیں گے اور یہ 2 سپر سیڈ ہو جائیں گے, تو ایسا تو کچھ نہیں ہوا. اچھا قمر, ایک تو بات یہ ہے کہ میرے یہ دونوں دوست بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا پرائمریلی جو انٹرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ نو جج آف اٹس اون کاز سے, اور دوسرا انہوں نے بات کی ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی, اور انہوں نے خود ہی جو ہے 3 اور 2 5 ججز کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہے. اگر اسی پرنسپل کو فالو کیا جائے تو وہ 5 ججز تو اس پروسیس کا حصہ نہیں ہو سکتے. میں اس پہ بات ابھی نہیں کر رہا کہ یہ کانسٹیٹیوشنل پریروگیٹو جو ہے اب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا ہے, جس کے اندر ممکن ہے کہ جسٹس منصور بھی بیٹھے ہوں گے, جسٹس منیب بھی بیٹھے ہوں گے, جسٹس فائز عیسیٰ, جسٹس یا افریدی صاحب بھی ادھر ہوں گے, فائز صاحب کو نکال دیں, انگلینڈ ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ معاملہ جو ہے ہمیں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان پہ چھوڑ دینا چاہیے, اور اگر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان فیصلہ کرتا ہے 5 ممبرز بینچ کا یا 7 ممبرز بینچ کا یا فل کورٹ کا تو ڈیفینیٹلی اس کی ریزنز ہوں گی. اور بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ میرے یا آپ کے کہنے سے کوئی جج بیٹھتا نہیں ہے, اگر اسے ریموٹ بھی کچھ چیز کا خیال آ جائے کہ میں اس کا بینیفیشری ہوں یا میں اس کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ, تو جج خود علیحدہ ہو جاتا ہے. اور میرے پاس ٹائم بہت کم ہے, میں آپ سے لائر موومنٹ پہ آپ کا کامنٹ چاہوں گا, پھر میں کلوز کروں گا. دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی ہے لائرز موومنٹ کو اگر 2007 سے کمپیئر کیا جائے تو آل ٹوگیدر ایک ڈفرنٹ سینیریو ہے. اس کے اندر نہ سپریم کورٹ کا جج کسی کو ریموو کیا گیا یا نکالا گیا, نہ اس کا JC کے اندر کیس ہے. اور میرا خیال ہے کہ جو ابھی الیکشنز ہوئے ہیں سپریم کورٹ بار کے, اس کے اندر یہ ریفلیکشنز بھی آئی ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے جتنے بھی لائرز ہیں انہوں نے اس کانسٹیٹیوشن جو کہ 26 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کو بنیاد بنا کے یہ سارا الیکشن لڑا تھا, تو میرا خیال یہ ریزلٹس جو ہے ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے میجورٹی لائرز جو ہیں وہ شاید لائرز موومنٹ کے اندر نہیں آئیں گے. ناظرین, اس سے پہلے کئی دفعہ لائرز موومنٹ کے حوالے سے اعلانات کیے گئے لیکن کوئی مومنٹم نہیں آیا, کوئی امپیکٹ اس نے نہیں لیا, پکڑا, نہ کوئی ہمیں لائرز اسٹریٹ پہ نظر آئے. اب ایک دفعہ پھر اس لائر موومنٹ کی بات ہو رہی ہے. یہ لائر موومنٹ کتنی جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نتائج آمیز ہو سکتی ہے, اس کا آنے والا وقت ہی بتائے گا. البتہ جو اقدامات جوڈیشل کمیشن آف پاکستان لے گا, آئینی بینچ کے سربراہ کی تعیناتی, وہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا اور وہی سمت طے کرے گا کہ پاکستان کی عدلیہ کس سمت جاری ہے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. تینوں معزز مہمان گرامی کا شکریہ. قمر زیدی کو اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ نے کے بعد.